प्रोग्राम की सदारत रखा है उन्होंने। तो वो जो पढ़ने वाला था ना, उसने पढ़ते पढ़ते ख्वाजा साहब का कलाम ना, चिश्ती सिलसिला, जो चिश्ती सिलसिले के जो बानी हैं, सिलसिला आलिया चिश्तिया जिनसे शुरू हुआ, वो हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद ख़ास, महबूब नज़र, अल्लाह के हबीब फ़कीर हज़रत सैयदना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से चिश्ती सिलसिला शुरू हुआ है। तो उसने वो नात कलाम पढ़ते पढ़ते जो है, आरफाना कलाम था, पढ़ते पढ़ते उसने एक शेर पढ़ा कि ऐ ख्वाजा अगर तूने मुझे खैरात ना दी तो बरोज़े महशर मैं नबी पाक को शिकायत लगाऊंगा। मैं तो खड़ा हो गया, अब काफ़ी सारे वहाँ उलमा भी बैठे, तो मैं खड़ा हो गया, मैंने उसका माइक पकड़ लिया, मैं नीचे बैठ गया। मैंने कहा मेरी तौबा, मैं कहा मेरी तो ये जुर्रत नहीं है, क्या तू ये जुर्रत कर सकता है? ख्वाजा साहब हैं कौन? आपकी इस्लाह पे सदके। ख्वाजा साहब हैं कौन? वो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे तो हैं। अल्लाह रूहानी बेटे, बेशक ज़ाहिरी भी। क्या बात, रूहानी बेशक। बहुत तू उनकी शिकायत हजूर पाक को लगाएगा? तुझे ख्वाजा का मुरीद बनने की क्या जरूरत है? तू तो बहुत तकड़ा आदमी है, तेरे में जुर्रत है तू हुसैन के बेटे की शिकायत लगाए जाके उनके नाना जी को? मैं कहा मेरी तो जुर्रत नहीं है भाई, मैं तो जाके ये कहूँगा या रसूलल्लाह मुझे ख्वाजा को पुकारा, उन्होंने नवाज दिया, आज ख्वाजा के सदके मुझे और नवाज दो। तो अदब बहुत ज़रूरी है, अदब बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कलाम पढ़ने वाला है ना, वो देखे कलाम अच्छा है, अगर शायर ने शेर लिखे हैं उसमें अगर कुछ उसको लगे ना भी ये शेर ठीक नहीं है, इसमें अदब नहीं है, तो वो शेर ना पढ़े, या उसको अदब के साथ तब्दील कर दे। एक मरतबा मेरे पीरो मुर्शद हजरत सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार साहब के आस्थाने पर जब वो प्रोग्राम हो रहा था, तो नाथ खान ने एक शेर पढ़ा। उसने शेर पढ़ा, आशिक दा कम रोना धोना, आशिक दा कम रोना धोना, वसल हो गई या दूरी। क्या बात। अभी आपने बात की ना, हर इलाके का अपना अपना मिजाज होता है। अच्छा, इलाके का तो होता है, लेकिन अगर अल्लाह के वलियों की सोबत में बैठ के किसी दरवेश की पान लगी हो, किसी दरवेश का फैज हुआ हो, फिर उसकी कैफियत और होती है। बेशक ऐसे उसकी कैफियत और होती है, रूहानियत नजर आ रही है। अच्छा कमाल। तो जैसे उसने ये शेर पढ़ा ना, आपने एकदम आंखें खोल के उसकी तरफ देखा, आपने ना 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 ना, आपने फरमाया आशिक दा कम। अब ये उलमा कराम बैठे हैं, जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, वो समझेंगे इस बात। उसी वक्त आपने उसको लुकमा दिया, आप हजरत लासानी सरकार ने उसी वक्त उसको लुकमा दिया, फरमाया ना 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 ना, आंखें खोली। मुराकबा होता नहीं, जब आप कलाम पढ़ रहे थे ना, तो आपने देखा मैं जिक्र खफी कर रहा था। उस जिक्र खफी मुर्शद के तसव्वुर में, नबी पाक के, मौला अली पाक के, हजरत सिद्दीक़ अकबर अपने मुर्शद के तसव्वुर में ये मैं वसूल कर रहा था फैज़ सांस के साथ। तो वो जो फैज़ आ रहा था, उस फैज़ की वजह से कैफियत बदली थी, कैफियत देख रहा था। ये रूहानी कैफियत है। जिसको नहीं पता वो कहता लो जी है की ड्रामाबाजी है। बेशक अगर कोई भी है ना, अगर वो ये वाला फैज़ लेना चाहता है, फिर मुर्शद कदमा चो लभदा, आकड़ वाकड़ खत्म करके आवे, तकबर खत्म करके आवे, ये फैज़ नु लभ जाएगा। ठीक है ना? तो आपने उसे फौरन लुकमा दिया, आपने फरमाया ना ना ना, आशिक दा कम विच वसल दे रहना, आशिक दा कम विच वसल दे रहना, ना रोना ना दूरी। अल्लाह अकबर। मुझे आप एक बात बताएं, सुभान अल्लाह। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ख्वाब में किसी को ज़ियारत हो, या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा अनकरीब मुझे हालत बेदारी में भी देखेगा। तो जो फुकरा औलिया अल्लाह है, उनको तो हालत बेदारी में भी, मुशाहिदे की हालत में, मकाशफे की हालत में, या वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे चाहें ज़ियारत करा दे। अब हालत बेदारी में हजूर की ज़ियारत हो, तो मेरा तो यह है कि जब हजूर पाक की ज़ियारत होगी तो मैं रोऊंगा नहीं, मैं तो तारीफ़ करूँगा, और मैं उनकी तारीफ करूंगा, उन पर दुरूद पढ़ूंगा, उनकी शान बयान करूंगा, उनसे और फैज़ और करम तलब करूंगा। रोऊंगा क्यों? रोना तो जुदाई में था ना, अब तो वो मेरे सामने है। अच्छा, इसी तरह एक और लुकमा है कि अब कुछ लोग समझदार हैं, वो सरकार ही पढ़ते हैं, कुछ लफ्ज़ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यार का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो अब मुझे कोई भी शख्स आप में से मुझ समेत ये बताए कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको ज़ियारत हो ख्वाब में
یا حالت مشاہدہ میں یا قبر میں یا حشر میں جب زیارت ہوگی، کیا کسی مجھ میں تو نہیں ہے، کیا کسی میں یہ جرت ہے کہ وہ رسول اللہ کو کوئی یار؟ اللہ رسول اللہ یار اللہ کے ہیں، کیا بات؟ رسول اللہ یار اللہ کے ہیں اور اللہ یار ان کا ہے، ہم تو غلام ہیں، ہمارے تو وہ سرکار ہیں۔ سرکار تو یہ اس محفل کا مقصد یہ ہے کہ ادب سے فیض جو ہے نا وہ ملتا ہے۔ علماء کرام کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو، مشائخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو، انہوں نے یہ کہا کہ کاش میں نے اتنے سال ادب سیکھا اور اتنے سال علم، کاش جتنا عرصہ میں نے علم سیکھا اتنا عرصہ بھی میں ادب ہی سیکھ لیتا، اتنا عرصہ میں ادب سیکھ لیتا۔ تو ہر چیز ادب سے ملتی ہے، ہر چیز ادب سے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ادب ملتا کہاں سے ہے؟ ادب ملتا کہاں سے؟ ادب والوں سے۔ ادب والوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو وہ ادب سیکھے گا، ورنہ اس میں ادب نہیں آئے گا۔ ایسے ہی ہے نہیں؟ قاری صاحب کے پاس جب بچہ قرآن پڑھنے جائے گا، قاری صاحب اس کو تجوید کے ساتھ پڑھائیں گے، کون سا لفظ کیسے پڑھنا ہے، زبان کہاں کیوں کیسے ادا کرنی ہے، سانس کہاں روکنا ہے کرنا ہے۔ تو قاری صاحب ہی اسے قرات کے ساتھ صحیح قرآن پاک پڑھا سکتے ہیں، نہ کہ میں میرے جیسا کوئی بندہ۔ تو وہ پھر صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو یہ صحبت کا اثر ہے، ادب سے ملتا ہے۔ دیکھو نا کتنی بڑی بڑی ہستیوں کا نام لیا، ابھی آپ نے کلام پڑھا، آپ نے کہا منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھی۔ میں کہتا ہوں کہ پھر کوئی عطائیں بیان کرتا ہے تو اس کے خلاف بولتے ہیں، ایک کتنا ہو سکتا، ایک کتنا ہو سکتا، توبہ 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 توبہ۔ ہاں جی محفل میں بیٹھے ہی، ابھی میں خدا کی قسم کھا کہتا ہوں، ابھی میں حسین پاک کی طرف سے، مولا علی پاک کی طرف سے جو عطائیں ہوئی ہیں بیان کرنا شروع کر دوں، کسی میں کہتا تو نہیں، ہو سکتا ہے بعد میں جا کے کہ دیکھا لمبی لمبی چھڑ جاتا، دیکھا پھر اپنی کدہ بیان کرتا جو ٹیکا پان آستے میں پیر کی گل ایسے ہی ہے نا۔ تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ دل کہیں اور، زباں کہیں اور، دماغ کہیں اور، تو شغل میلے کے لیے بس سنا اور گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ نے کتنے بڑے بڑے کلام پڑھے ہیں، کیسے کیسے کلام پڑھے ہیں آپ نے، کیا بات ہے۔ آپ نے حضور پاک کی شان میں پڑھے، مولا علی پاک کی شان میں پڑھے۔ تو میں نے اس وقت عرض کی آپ کو کہ نصیب جگانا، نصیب تو مولا علی کا غلام جگا دے گا، پیر اسے ہی کہتے ہیں نصیب جگائے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا پھر یہاں ایک اور بات ہے، نصیب جگانا، کیونکہ دنیا دار ہے نا، دنیا دار، تو وہ نصیب جگانا سمجھتا ہے واہ جی واہ پیر نے دعا کی تھی میں گڈی لے لی، پیر نے دعا کی تھی میں میری 3 شادیاں ہو گئی، 2 ہو گئی، 4 ہو گئی، پیر نے دعا کی تھی ہوں تو میری فصل بڑی ٹائٹ ہو رہی ہے۔ اچھا وہ دنیا کا مانگتا ہے، قرآن پاک میں فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں، عالم صاحب بیٹھے ہوئے، مفہوم ہے کہ جو آخرت کی فکر کرتا ہے، جو آخرت چاہتا ہے، یعنی کہ جو اللہ کا طالب ہے اور حضور اللہ کے محبوب کا طالب ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں اسے آخرت میں نعمتوں سے نوازوں گا۔ اور جو دنیا میں رہ کے دنیا مانگتا ہے، فرمایا میں اسے دنیا سے تھوڑی سی دنیا دوں گا اور دنیا کے لیے چھوڑ دوں گا، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اب ایک مرشد ہے، اس کے 2 قسم کے مرید ہیں۔ ایک مرید وہ ہے کہتا ہے یار میں مرشد پہ لڑ لگا، میرے سرکار نے مجھ پر نگاہ کرم کی، میں زانی تھا زنا چھٹ گیا، شرابی تھا شراب چھٹ گئی، چور تھا ڈاکو تھا بے نمازی تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا تھا، میرے مرشد نے مجھے اللہ والا بنا دیا، ہر برائی ہر بے حیائی میرے مرشد کی نگاہ کرم سے چلی گئی۔ ایک کہتا ہے یار بس میں جو بڑے حالات خراب سی، جب تو سرکار سے بیعت ہوئے نا ہوں میرے حالات بہت اچھے ہیں، یعنی کہ پھر نعوذ باللہ سرکار بڑے ہو گئے اللہ چھوٹا ہو گیا۔ غور کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ والے تقدیر بدلتے ہیں، دین بھی دیتے ہیں، دنیا بھی دے کے دیتے ہیں، لیکن یار تو اپنی بنیاد تو صحیح بنا۔ مولانا صاحب بات غلط کی کہ صحیح کی ہے؟ اپنی بنیاد تو ٹھیک کر، تو صبح اٹھ کر نماز ادا نہ کرے، مسجد تیرے گھر کے پاس ہو، تو اس کے بعد گھر آ کے تلاوت قرآن مجید نہ پڑھے کرے، تو ذکر الہی نہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھے، اپنی بیوی اپنے بچوں کو اٹھا کر نماز نہ پڑھائے، اللہ کا ذکر نہ کرائے، درود و سلام نہ پڑھوائے، قرآن پاک کی تلاوت نہ کروائے، تو پھر تو کس چیز کی امید رکھتا ہے؟ کس چیز کی امید رکھتا ہے؟ اب قرآن پاک میں فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس کا مفہوم یہ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے، بعض تو
توجہ سے سننا، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ اختیار کرو، اور جہاد کرو، فی سبیل اللہ جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ میری بات سنیں، جب تک ہم قرآن پاک کی تعلیم پر عمل نہیں کریں گے نا، یہ محفل ہمیں فائدہ دیتی ہے، میں یہ نہیں کہتی محفل کوئی فائدہ نہیں دیتی، نہیں یہ میں لفظ نہیں کہتا، محفل فائدہ دیتی ہے، لیکن جب ہم قرآن پاک کی تعلیم پر عمل کریں گے یہ محفل ہمیں زیادہ فائدہ دے گی۔ میں یہ نہیں کہتا، لوگ اکثر جذبات میں کہتے ہیں نا کہ تو یہ نہیں کہتا تو پھر محفل تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ بھائی محفل جڑی کیتی ہے یہ بھی کسی قرآن سے عمل کیتا، لیکن اگر قرآن پاک کی تعلیم پر صحیح معنوں میں عمل کیا جائے، پھر دیکھو ہم جب حمد باری تعالیٰ سنیں گے، ہم جب نعت مصطفیٰ سنیں گے، یا ہم صدیق اکبر کا، عمر فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، مولا علی کا، صحابہ کرام کا، پنجتن پاک کا جب کلام سنیں گے، تو جب سیدہ کائنات کا نام آئے گا، دیکھو سیدہ کائنات کی شان کہ فرشتوں کے جھرمٹ میں یا حوروں کے جھرمٹ میں، جو بھی مفہوم ہے کہ حوریں اور فرشتوں کے جھرمٹ میں آپ جائیں گی، بابا آدم بھی آپ کی نہیں دیکھ سکیں گے آپ کو، تو جب ان کا نام لیا جا رہا ہے یہاں پر، تو یار پھر تیرا باطن جھکا کیوں نہیں؟ تو جھکو کیوں نہیں گیا؟ آپ کا نام سن کر تو جھکو کیوں نہیں گیا؟ دیکھو یہ ہمارا جذبہ ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، ہمارا جذبہ ہے، ہمیں کہنا چاہیے کہ میں غلام ہوں، غلام ہوں۔ دوستو میری ایک بات سنو، آپ کہتے رہے میں غلام ہوں محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، غلام ہوں مولا علی کا، غلام ہوں حسین پاک کا، یہ اعلیٰ بات ہے، جو کہے گا بیڑے پار ہیں، لیکن عرض ہے میری، جس کو وہ خود کہہ دے تو میرا غلام ہے، بتاؤ پھر دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق ہے؟ بول نہیں رہے آپ؟ بے شک ہے، بے شک۔ یار ایک کو آ کے وہ خود کہہ دیں، مور لگائیں کہ آج کے بعد تو میرا غلام ہے، ایک صرف خود کہتا رہے، بابا جی فرق ہے کہ نہیں؟ دسو، بے شک فرق ہے نا؟ اب جب ہم نے قرآن پاک میں یہ پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ اختیار کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ بس مختصر عرض کروں گا، پھر لنگر ہے اور ذکر الہی۔ اب ایمان والے کی نشانی کیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ بھائی جان جو ایمان والا ہے اور خوف خدا، اتق اللہ، متقی ہے، جو خوف خدا رکھتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ خوف خدا رکھنے والے کی نشانی کیا ہے؟ نماز پنجگانہ ادا کرنے والا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہوگا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سننا فرض ہے، سنتا ہوگا، وہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا، درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، خوش اخلاق ہوگا، نرم دل ہوگا، ماں باپ سے حسن ظن رکھنے والا ہوگا، بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، ہمسائے سے اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، اپنوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہوگا، نرم گفتگو، نرم دل، نرم زبان ہوگا، سخی ہوگا، بے نمازی نہیں ہوگا، کسی نبی کا، کسی صحابی کا، پنجتن پاک کا، کسی ولی کا، کسی بھی ولی کا گستاخ نہیں ہوگا، حسد نہیں کرنے والا ہوگا، غیبت نہیں کرنے والا ہوگا، چغلی نہیں کرنے والا ہوگا، دھوکہ دینے والا نہیں ہوگا، کرپشن کرنا، لوٹ مار اس کا کام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ جو بے خوف ہوتا ہے وہ کرتا ہے بے حیائی اور برائی کے کام، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ برائی اور بے حیائی کے کام سے رک جاتا ہے۔ اب یہاں بات غور کی ہے کہ اللہ نے فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ مسلمان اسلام کے 5 ارکان، تہہ دل سے توحید و رسالت، حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اسلام کے 5 رکن ہو گئے، مسلمان ہیں تو وہ مسلمان ہوا۔ اب ایمان والا خود آقا کل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سنو اے لوگو، اے مسلمانوں سنو، تم میں سے کامل ایمان والا کوئی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ سے اپنی ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا۔ بے شک بے شک حضرت صاحب ایسے ہی ہے۔ تو یعنی کہ پہلے اس کو عشق مصطفیٰ ہوا،
اور اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت ہو گئی. اس نے اپنا جان، مال، ماں باپ، اولاد، اپنا وقت، اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں لگا دی، محمد مصطفیٰ پر قربان کر دی. سب کہہ لیں صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب وہ ایمان والا ہو گیا. اب ایمان والا ہوا تو اب دیکھو آگے پڑھو. اے ایمان لائے، جو ایمان لائے اب اللہ سے ڈرو. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے وہی ڈرے گا جو ایمان والا ہوگا، اور ایمان والا وہ ہوگا جو محمد مصطفیٰ آقا کل مختار کل کا عاشق ہوگا. اللہ بے شک. اب یہ میں نے بھی اور آپ نے بھی اس بات کو تولنا ہے، اس بات کو سوچنا ہے. کیا میں واقعی مسلمان ہوں؟ کیا میں واقعی ایمان والا ہوں؟ کیا میں اپنی ہر چیز سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ اور کیا میں خوف خدا رکھتا ہوں؟ اچھا، جب اس میں یہ نشانیاں آ گئی، خوف خدا والی بات بھی آ گئی، تو آگے اب کیا ہے؟ فرمایا اب تو قرب الہی کا وسیلہ تلاش کر کہ اللہ کا قرب تجھے اب نصیب ہوگا کیونکہ تیرا برتن اب صاف ہو گیا. اب وسیلہ کیا ہے؟ اچھا، یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی اعمال صالحہ جو ہے وہ وسیلہ ہے. بھائی قرآن پاک میں سورۃ العصر میں تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ بے شک انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، مگر وہ نہیں جو ایمان لایا. ایمان لایا، صالح اعمال کیے، حق سچ بات کی تلقین کی اور صبر کیا. وہ تو صالح اعمال تو پہلے فرما دیا. اب جو وسیلہ ہے یہ بھی صالح اعمال میں سے ایک اعلیٰ چیز ہے، وہ ہے مرشد. بے شک. کہ تو ایسا درویش، ایسا ولی اللہ، ایسا مرشد ڈھونڈ جو تیری تربیت کر کے، باطنی روحانی تربیت کر کے تجھے قرب الہی نصیب کرا دے، تجھے قرب الہی نصیب کرا دے. بھائی قرب کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو جتنا نزدیک بیٹھا ہے وہ اتنا قریب ہے، جو جتنا دور بیٹھا ہے نا وہ اتنا قریب ہے. یعنی کہ قرب کہتے ہیں پاس بیٹھنا، یعنی کہ اسے اللہ کی قربت نصیب ہو جائے. اب سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی قربت. اللہ کی قربت کے لیے ہمیں مرشد چاہیے، کامل مرشد. کامل مرشد ملے گا، وہ ہماری تربیت کرے گا جب ہم اس سے تربیت لیں گے. کیونکہ میں آپ کو عرض کر دوں، آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے نا وہ اب سب کو تو نہیں کہہ سکتے، سارے جیسے نہیں ہوتے، لیکن اکثریت ایسی ہو گئی ہے، چاہے پڑھے لکھے ہیں، چاہے ان پڑھ ہیں، چاہے وہ دنیاوی کسی عہدے پہ فائز ہے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے علم کے تکبر کی وجہ سے، اپنی دولت کے غرور کی وجہ سے، اپنی شہرت کے غرور کی وجہ سے، تکبر، یہ تمام تکبر اور جہالت اور گمراہی کی وجہ سے. یعنی کہ ادھر سے بات سن لی، پھر ادھر سے بات سن لی، پھر ادھر سے بات سن لی. اچھا یار مولا علی واقعی دستگیری کر سکتے ہیں، مولا علی واقعی فیض دے سکتے ہیں، اے حسین پاک واقعی فیض دے دے یا نہیں کہہ رہے ہیں. اب وہ تذبذب کا شکار ہو گیا. لیکن جس شخص کو، جس بندے کو حضور پاک سے خیرات ملی، صدیق اکبر سے فیض ملا، عثمان غنی سے، حضرت عمر فاروق اعظم سے، عثمان غنی سے، مولا علی سے، حسن حسین علیہ السلام سے فیض ملا، یا اس کو اس کے مرشد سے فیض ملا، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہے گا بھائی مجھے تو مل رہا ہے، بے شک بے حق. شک. بے شک. مجھے تو یہ قرب نصیب ہوا ہے. اچھا، اب جب تم وسیلہ تلاش کر لیا، کامل مرشد تلاش کر لیا، وہ کب کرو گے؟ جب تم اللہ سے ڈرنے والے ہوگے. بے شک. اب غور کرنا ہے بھائی، اگر تو اللہ سے، اللہ کا ڈر ہے تو پھر وسیلہ تلاش کرنا ہے. جیسے ہم اپنی دنیا داری کے لیے محنت کرتے ہیں، رزق کمانے کے لیے، کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے تگ و دود کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ تو وسیلہ تلاش کر اور اس کے راستے میں جہاد کر. اب یہاں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، راز کی بات. مثلا جہاد، ایک تو جہاد ہے جو کفار سے جنگ ہے، کافر کفار ایک طرف صف بندی، ایک طرف مسلمانوں کی صف بندی ہے، وہ تلوار سے یا بندوق سے یا ٹینکوں سے، توپوں سے لڑائی کر رہے ہیں. ایک جہاد یہ ہے. ایک جہاد ہے اپنے نفس کے ساتھ، اور نفس کے ساتھ جو جہاد ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر فرمایا ہے.
کیا فرمایا دوستو؟ جہاد اکبر. جہاد اکبر فرمایا. لیکن یہ اندر کی ایک بات بتا دوں کہ جب تو وسیلہ تلاش کر لے، جب تجھے تیرا کامل مرشد مل جائے، پھر وہ جو تجھے کہے اس کی تعمیل کر. وہ تجھے کیا کہے گا؟ مرشد نے کیا کہنا ہے؟ مرشد نے کہنا ہے چل بھائی تہجد ادا کر، چل بھائی نماز پڑھ، قرآن پاک کی تلاوت کر، ذکر الہی کر، حرام چھوڑ دے، آنکھوں میں حیا لے کے آ، بڑوں کا احترام کر، عشق رسول میں گم ہو جا. تو یہ وہ مجاہدہ ہے جو تمہارے نفس پہ بھاری پڑے گا. نفس کے اوپر جو چیز بھاری پڑتی ہے اسے قربان کر کے آگے جانا ہے، تو یہی کامیابی ہے. بے شک بے شک. تو جو سن رہے ہیں انشاءاللہ اگر انہوں نے یہاں محفل میں بیٹھ کے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ ہم نے تیرے محبوب کی محفل اٹینڈ کی، ہم پہ کرم کر، تو یقیناً ان پہ کرم ہو جائے گا.